अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का जो GDB है वो आज 8 जनवरी को ओपन हो गया है और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 10 जनवरी है। ठीक है, 10 नंबर की आप लोगों का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबको आपने अच्छे अंदाज में समझ लेना है और समझने के बाद फिर आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि फॉर दुरखिम रिलीजन इज़ अबाउट द सेपरेशन ऑफ सेक्रेड फ्रॉम द प्रोफेन। ठीक है, कि दुरखिम कहते हैं कि जो रिलीजन होते हैं, ठीक है, मज़हब होते हैं, इसका ताल्लुक किस चीज़ होता है कि जो सेपरेशन होती है सेक्रेड फ्रॉम द प्रोफेन। अब जो सेक्रेड है, जो प्रोफेन है, ये क्या होते हैं, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि डिस्कस हाउ डू द कंसेप्ट ऑफ द सेक्रेड एंड द प्रोफेन वेरी अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन। अब आपका यहाँ पे पहला टास्क ये है, ठीक है, कि आपने पहले तो ये बताना है कि जो सेक्रेड एंड प्रोफेन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किस तरह डिफरेंट जो मज़हब होते हैं, मज़ाहब होते हैं, उनके अंदर वेरी करते हैं। मतलब कि एक कल्चर के अंदर एक मज़हब के अंदर अगर प्रोफेन एंड सेक्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, तो दूसरे मज़हब में वो मतलब कि दूसरे मज़हब में वो क्या है। ठीक है, अब अगर इस्लाम के अंदर सेक्रेड का और प्रोफेन का लाजमी बात है कि जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मतलब कि डिफरेंट है हिंदुज़म से। इस तरह जो हिंदुज़म का है वो इस्लाम से डिफरेंट है। इसी तरह फिर जो इन दोनों का है वो बुद्ध मत से डिफरेंट है। बुद्ध मत का अपने, हिंदुज़म का अपने, ठीक है, मुसलमानों का अपने, इस्लाम का अपना है। ठीक है, तो ये सारे मतलब कि क्या है कि सेक्रेड एंड जो प्रोफेन का कंसेप्ट है, आपने बताना है कि कैसे कैसे का आपने आंसर करना है कि कैसे जो है वो सेक्रेड एंड प्रोफेन का जो मतलब कि कंसेप्ट है कैसे डिफरेंट मज़ाहब के अंदर डिफरेंट होते हैं। उसके बाद ये तो एक टास्क हो गया। उसके बाद आपने दूसरा काम करना है कि आपने एग्जांपल देनी है किसी भी सेक्रेड या प्रोफेन प्रैक्टिस की या ऑब्जेक्ट की या प्लेसेस की इस्लाम के अंदर। ठीक है, इस्लाम की बात हो रही है, ऊपर तो आपने ये बता दिया है कि कैसे जो सेक्रेड एंड प्रोफेन का कंसेप्ट है कैसे मतलब कि डिफरेंट मज़ाहब के अंदर डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि अब जो आपने बताया कि सेक्रेड एंड प्रोफेन का जो कंसेप्ट है, अब इसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, कुछ सेक्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ प्लेसेस होती हैं जो कि सेक्रेड से जुड़े हुए हैं और कुछ प्रोफेन से जुड़े हुए हैं। तो उनमें से कोई एक एग्जांपल आपने उठानी है, उस एग्जांपल को आपने बताना है और उसको एग्जांपल को देने के बाद आगे आपने ये बताना है कि कैसे वो जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, चाहे वो सेक्रेड प्रैक्टिस की है, चाहे वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट की है, चाहे वो प्लेस की है, या चाहे वो फिर प्रोफेन प्रैक्टिस की है या फिर प्रोफेन ऑब्जेक्ट की है या प्रोफेन प्लेसेस की है, जो भी है। ठीक है, जब उसको आप वहाँ पे एग्जांपल के अंदर, फिर आपने ये बताना है कि एग्जांपल तो आपने दे दिए, अब आपने बताना है कि कैसे जो आपने एग्जांपल दी है ये कैसे उस मज़हब की, इस्लाम की बात हो रही तो इस्लाम कैसे जो आपने एग्जांपल दी है अब वो कैसे इस्लाम के जो वैल्यूज़ हैं और इसके बाद इस्लाम के जो बिलीव्स हैं। ठीक है, मतलब कि जो इस्लाम के बिलीवर्स हैं उनको उनके जो यानी कि बिलीव्स हैं एंड जो उनकी वैल्यूज़ हैं इस मज़हब की, वो कैसे अक्कासी कर रही हैं। ठीक है, तो इसके आपने 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको आपने इस तरह पार्ट्स में मतलब कि डिवाइड करना है और इसी तरह आपने इसको लेकर चलना है। उसके बाद वर्ड्स लिमिट आपको बताई हुई है जो कि यहाँ पे 300 से 350 वर्ड्स की है। इसके दरमियान आप लोगों ने अपना आंसर सम्स अप करना है। उसके अलावा जी फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने टाइम्स न्यू फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 रखना है और फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन रखना है। ठीक है, जो बात आपसे पूछी गई है वही बात आपने बतानी है, इधर उधर की बात नहीं करनी। ठीक है, जो बातें सिर्फ आपसे पूछी गई हैं आपने सिर्फ उनका आंसर करना है। तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपके 3 पार्ट्स हैं, तीनों को आपने 1 बाई 1 पहले आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेक्रेड एंड प्रोफेन का कंसेप्ट कि कैसे ये डिफरेंट रिलीजन के अंदर डिफरेंट होता है। उसके बाद एग्जांपल देनी है इस्लाम के किसी भी एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट प्लेस या प्रैक्टिस की या प्रोफेन के ऑब्जेक्ट प्लेस या प्रैक्टिस की। ठीक है, एग्जांपल के बाद आपने बताना है कि जो एग्जांपल आपने दी है वो कैसे बिलीफ एंड वैल्यूज़ जो इस्लाम की हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं या उसकी अक्कासी कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं सबसे पहले आपको हैंड आउट्स में दिखाता हूँ और वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट मौजूद है। ठीक है, अच्छा, हैंड आउट्स में अंदर ये आप लोगों का लेसन नंबर 31 है और इसके अंदर ये टॉपिक नंबर 168 है। ठीक है, सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो इसके अंदर ये आप देखें तो इसके बारे में ये मतलब कि दुरखेम ने यहाँ पे काफ़ी डिटेल के अंदर कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई हैं जो कि आपको ये बात क्लियर कर देंगी कि जो सेक्रेड है वो क्या है और प्रोफेन किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 169 को भी अगर आप पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ना तो ये जो टॉपिक नंबर 168 है, ठीक है, इसको आपने लाजमी स्टडी करना है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ, मज़ीद मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की सोल्यूशन फाइल है और यहाँ पे ड्यू डेट पे मैंने मेंशन कर दी है जो कि 10 जनवरी है। ठीक है, 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और टोटल इसके नंबर 10 है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेक्रेड है, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट का आपको पता होगा तो आपका आगे सारा आंसर सेट होगा। ठीक है,
اگر آپ کو اس کنسیپٹ کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ لوگوں کے لیے آگے جو آنسر ہے اس کو لکھنا مشکل ہوگا. تو پہلا یہ جو دو کنسیپٹس ہیں, ٹھیک ہے, سیکرڈ کا اور پروفین کا. تو سیکرڈ کا آپ جہاں پہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے جو کہ کنسیڈر کی جاتی ہے ہولی, بلیسڈ یا اسپرچولی سگنیفیکینٹ ود ان ریلیجیس, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے جو اس مطلب کہ کوئی بھی مذہب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہر مذہب کے جو سیکرڈ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اسلام کے الگ ہیں, ہندوازم کے الگ ہیں, ٹھیک ہے, کرسچنس کے الگ ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ہے کیا کہ یہ ایک وہ امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کا تعلق اس مذہب کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کے اندر اس کی مطلب کہ ڈفرینٹ قسم کی اسپیشل پلیسز جڑی ہوتی ہیں, اسپیشل آبجیکٹس جڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسپیشل پریکٹسز جڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے یہ اسلام کا ایک سیکرڈ ہے, ٹھیک ہے, سیکرڈ پریکٹس ہے. اسی طرح روزہ رکھنا, ٹھیک ہے, یہ بھی جو اسلام کا مذہب ہے اس مذہب کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کیا بیسیکلی یہ ایک سیکرڈ پریکٹس ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آبجیکٹس ہوتے ہیں, اسی طرح پلیسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی مطلب کہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہبی یعنی کہ رسومات ہوتی ہیں یا عبادات کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جس جگہ پہ آپ عبادت کرتے ہیں یا جو چیزیں آپ کی عبادت سے جڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا کچھ ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی عبادات سے جڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تمام چیزیں سیکرڈ میں آ جاتی ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز جو آپ کو اس مذہب کے اندر کرنے کا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آسان لفظوں میں کہ کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی مطلب کہ آبجیکٹ یا کچھ بھی آپ کہہ لیں گے جو بھی اس مذہب کے اندر الاؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس مذہب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اسی کا الٹ ہوتا ہے پروفین. پروفین ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں جو مذہب کے اندر جو چیز روکی گئی ہوتی ہے, جس سے آپ کو منع کیا گیا ہوتا ہے, جو چیز اگر آپ کرتے ہیں تو اس مذہب میں اس کی ممانعت ہوتی ہے, چاہے وہ کرسچن کا ہے, چاہے وہ ہندوازم کا ہے, چاہے وہ اسلام ہے, ٹھیک ہے. ہر مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں لمٹس موجود ہیں. اسلام کے اندر اسلام کی اپنی لمٹس ہیں, کرسچنس کی اپنی لمٹس ہیں, اس طرح ہندوازم کی اپنی لمٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بھی چیزیں آپ کو اس مذہب میں کرنے سے منع کیا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, چاہے وہ کوئی چیزیں اس کو آپ نے چھونا نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے یا پینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر کھائیں گے تو حلال نہیں ہے, اگر پئیں گے تو بھی حلال نہیں ہے, اگر اس کو کریں گے تو بھی وہ حرام ہے, اس کو گناہ ہے. تو وہ چیزیں پروفین کے اندر آتی ہیں کہ جو آپ کے مذہب کے اندر الاؤ نہیں ہوتی. جو چیزیں الاؤ ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں اور اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی, تو وہ آتی ہیں سیکرڈ کے اندر. اور جو چیزیں الاؤ نہیں ہوتی اس مذہب میں ان کی ممانعت ہوتی ہے, اور ان کو کرنے سے لوگ آپ کو برا بھلا سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ مطلب کہ اس مذہب کا فالوور نہیں ہے, اچھا بندہ نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں پروفین کے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں سولوشن کی طرف, اور مزید میں آپ کو وہاں پہ اس کا 1 بائی 1 اسٹیپ وائز سولوشن سمجھاتا ہوں. اچھا, تو یہاں پہ جو میں نے کوشچن اس کا سولوشن میں نے لکھا ہے وہ میں نے 3-6 ورڈس کا لکھا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا تھا کہ کیسے جو ہے کنسیپٹ ہے سیکرڈ کے اینڈ پروفین کے, جو کہ آپ کو اب سمجھ آ چکے ہوں گے کیسے یہ ڈفرینٹ مذہب کے اندر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب تھوڑی سی ایگزامپل کی بات کرتے ہیں. تو اب جیسے ہندوازم کے اندر جو گائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گائے کو ماں سمجھا جاتا ہے, اور اسی گائے کو جو اسلام کا مذہب ہے اس کے اندر اس کی قربانی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے بات کو. تو اس مذہب کے اندر اس کا جو اب وہاں پہ جو گائے ہے وہ کیا ہے, ہندو مذہب کے اکارڈنگ جو گائے ہے وہ ان کی ماں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی سیکرڈ ایک آپ کہہ سکتے ہیں آبجیکٹ ہے. لیکن اسی چیز کو اسلام کے اندر قربانی ہم کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر وہی چیز اگر ہم وہاں پہ جو مطلب کہ گائے کی قربانی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں, گائے کو ذبح ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ماں ہے. اور جو بندہ ذبح کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ پروفین ہے, وہ پروفین کے اندر آتا ہے. اس طرح ہم لوگ یہاں پہ گائے کی قربانی کرتے ہیں. تو گائے کی قربانی کرنا اسلام کے اندر, یا جانوروں کی کوئی بھی جانور لے لیں, اس کی قربانی کرنا اسلام کے اندر سیکرڈ پریکٹسز کے اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ ہندوازم کے اندر گائے کی قربانی نہ کرنا پروفین کے اندر آ رہا ہے, اور گائے کو ماں سمجھنا وہ ان کی سیکرڈ کے اندر آ رہا ہے. ہمارا یہاں پہ قربانی کرنا سیکرڈ کے اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے بات کو. تو ہر مذہب کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. کہیں پہ مطلب کہ وہی چیز آپ کے لیے اچھی ہوگی, وہی چیز ان کے لیے بری ہوگی. اگر وہی چیز آپ اسلام کے اندر کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, وہی چیز آپ ان کے مذہب میں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو گناہ تو ملے گا, لیکن ان کے مذہب کے اکارڈنگ آپ ٹھیک ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ہر مذہب کے اندر یہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب جیسے ادھر انڈیا میں دریا گنگا ہوتا ہے, تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہانے سے مطلب کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب مجھے اس کا ڈیپتھ میں نہیں پتہ, لیکن یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ نہاتے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب کہ آپ کے جو بری مطلب کہ جسم پہ بیماری وغیرہ ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں وہاں پہ ایک دفعہ نہانے سے. اب یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, تو اس کو وہ سیکرڈ پلیس کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر مطلب کہ اب وہ اسلام کے اندر تو اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ نہانے سے آپ کی بیماری چلی جائیں گی فوراً, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو اسلام کے اندر وہ پروفین ہوگا.
اگر اسی دریائے گنگا میں جا کر آپ نہائیں گے، اس کنسیپٹ کو مائنڈ میں رکھ کر کہ وہاں پہ ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری جو بری چیزیں بیماری ختم ہوں گی، تو آپ الٹیمیٹلی پروفین کے اندر آ رہے ہیں. تو پروفین اسلام کے اندر وہی چیز جو منع کی گئی ہے، جو چیز الاؤ ہے وہ سیکرڈ ہے، جو منع کی گئی ہے وہ پروفین ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی مائنڈ میں رکھنا ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ ڈسکس کر لی، تھوڑی سی ایگزامپل آپ نے اس طرح کر کے یہاں پہ ہندوازم کی اور اسلام کی آپ نے بات کر کے کہ آپ نے کیا بتانا ہے کہ کیسے یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے اس کے اندر جو سیکرڈ اور پروفین کا کنسیپٹ ہے. اس کے بعد آگے ہم نے بات کرنی ہے کہ اسلام کے اندر ہم نے ایک سیکرڈ جو پلیس ہے، ٹھیک ہے، مکہ کی ہم نے ایگزامپل لی ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پہ بتانا ہے کہ اب اس کا تعلق کیسے جو اسلام کی ویلیوز ہیں اور کیسے جو اسلام کے بلیورز ہیں ان کے بلیف کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، کیسے یہ ان کی عکاسی کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے تو جو کعبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی جو وننس ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ توحید کو جو کنسیپٹ ہے اس کی یہ علامت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ایک مسلمانوں کے درمیان ایک یونٹی کا بھی سمبل ہے. ٹھیک ہے، کہ جب مسلمان یہاں پہ حج عمرہ کرنے آتے ہیں تو وہاں پہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ مکہ میں ہے، کعبہ میں ہے. ٹھیک ہے، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے اور مکہ کے اندر ہے. تو یہ یہاں پہ توحید کے کنسیپٹ کی عکاسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسپریچول ایکولیٹی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ حج عمرہ کے دوران وہاں پہ طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی سوشل سٹیٹس ہے، آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ کسی بھی کلچر سے ہیں، آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، آپ کسی بھی مطلب کہ طرح سے آپ ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہاں پہ سب ایکول ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو ایک عکاسی کا اسلام کے اندر جو ایکولٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہر مسلمان ہر انسان ایک دوسرے کے مطلب کہ ایکول ہے، کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. تو وہاں پہ ایکویٹی کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے اس کو بھی سمبلائز وہاں پہ کیا جاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہسٹوریکل سگنیفیکنس. اس کے بعد کعبہ کا جو مطلب کہ اس کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر اس کی ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، جس کو تعمیر کیا گیا تھا حضرت ابراہیم کی جانب سے. حضرت ابراہیم نے ان کو تعمیر کیا تھا، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اس کو بنایا تھا. تو اس طرح جو اس کی مطلب کہ پوری ایک ہسٹری ہے وہ بھی اس کی ایک مطلب کہ ہمارے جو نظریات ہیں ان کو لے کر جو اس کی ہسٹری ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سبمیشن اینڈ اوبیڈینس. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں پہ جو مطلب کہ آپ خاص طور کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس میں آتی ہیں طواف آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد صفا اینڈ مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک اس چیز کی مطلب کہ عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ آپ ایک خاص چیز کو پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کے اوپر یقین ہے اور وہ آپ وہاں پہ اطاعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو چیز آپ سے پہلے کی گئی ہے. تو یہ چیز آپ کی جو مذہب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کے ذریعے آپ نے سبمیشن اینڈ اوبیڈینس آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ لائن ہے اسپریچول کنیکشن. ٹھیک ہے، اسپریچول کنیکشن کا مطلب کہ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت آپ کیا کرتے ہیں کہ میں نے منہ کیے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کا ایک تمام جو مسلمز ہیں ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک اسپریچول کنیکشن بن جاتا ہے. ان کا ایک مذہبی کنیکشن ہوتا ہے، ان کے جو بلیف ہوتے ہیں ان کے ایک آپس میں لنک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے وہ پھر مطلب کہ تمام کا ایک آپس میں لنک ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک جو اسلام کا بلیورز ہیں ان کے بلیفس ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کی ویلیوز کی عکاسی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ 5 پوائنٹس ہم نے ایکسپلین کر دیے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو سیکرڈ پریکٹسز ہیں اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ 5 لکھ دی ہیں. صلاح جو ہے اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کے کوئی 5 پوائنٹس آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد فاسٹنگ کیا بنا سکتے ہیں، حج کے بنا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کیا بنا سکتے ہیں، چیریٹی زکوٰۃ کیا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آتی ہیں سیکرڈ پریکٹسز کے اندر جن کا تعلق اسلام سے. اس کے بعد اچھا میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں سیکرڈ پریکٹسز ان اسلام. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ اگزامپل آپ نے اسلام کی دینی ہے. یہ ہو گیا، تو اس کو یہاں پہ کاپی کرتے ہیں. اس کے بعد سیکرڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آپ نے ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ میں نے یہاں پہ کعبہ کی لی ہے تو آپ نے بھی یہی لینی ہے. آپ ان میں سے کوئی ایک اٹھا سکتے ہیں اور اس کو آپ نے آگے اس کے 5 پوائنٹس آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد جی سیکرڈ آبجیکٹس ہیں اسلام کے اندر وہ یہ ہیں. اس کے بعد سیکرڈ پریکٹسز ہیں اسلام کے اندر پلیسز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کعبہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا. باقی ان چاروں کا آپ کوئی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد پروفین پریکٹسز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ کر سکتے ہیں. تو باقی یہاں پہ آپ کا سولوشن کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو کافی ڈیٹیل کے اندر میں نے آئیڈیا دے دی ہے، اور اسپیشلی یہ جو لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو آپ نے لازمی یہاں سے کوئی ایک آپ نے اٹھانا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کر دینا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کہیں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لازمی آپ لوگوں کے کمنٹس باکس میں بات کریں. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. بیل آئکن کے بٹن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اندر جتنی بھی میں سولوشنز اپلوڈ کروں اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.